जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। हमारा आज का जो वीलॉग है ये बड़ा डिफरेंट वीलॉग है। इसके अंदर तारीखी पर्सपेक्टिव हम बयान करेंगे कि बनी इसराइल कौन है और उनका ईरान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है और ईरान का बनी इसराइल के साथ क्या इशू है और क्यों ये दो मुल्क आपस में लड़ते चले जा रहे हैं। दो कौमियतें हैं जिनके दरमियान लड़ाई चल रही है। क्यों ईरान ने फोकस किया हुआ इसराइल को और क्यों इसराइल ईरान को तबाह करना चाहता है। क्या इसका कोई तारीखी वजूहात भी हैं इसकी, या फिर ये आज ताज़ा तरीन को वजूहात हैं जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसराइल का मॉडल क्या है और उसके साथ साथ ईरान क्यों रेजिस्ट कर रहा है, पूरी डिटेल हम आपको आज के व्लॉग में बनी इसराइल से वाकिफ होंगे। लेकिन बनी इसराइल को समझने के लिए आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जाना पड़ेगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया इकराम का वालिद कहा जाता है क्योंकि आपकी नस्ल में से 1 लाख नबी आए हैं और इसीलिए इन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है। और बनी इसराइल के तमाम जो नबी हैं उनका हसन नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। बल्कि जो अरबी अंबिया है उनमें से भी 90% ऐसे अंबिया हैं जिनका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, लिहाजा इसीलिए इन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी डेफिनेटली आपने सुनी होगी। इराक़ के अंदर एक शहर है, उर नाम है उसका, और ये कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो उनकी अहलियाँ थीं, इन दोनों को ताल्लुक़ जो था वो उर शहर के साथ था। इराक़ के अंदर शहर था, बड़ा पुराना था, अब भी उसके आसार ईरान के अंदर मिलते हैं। और वहीं पे फिर उनके साथ वो वाक़या पेश आया था कि उन्होंने अपने वालिद साहब जो उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब से वो बुत तराशते थे और वो बुत की पूजा की जाती थी, बाद में उनको टेम्पल्स में रखा जाता था। और आपने वो वाक़या सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत का सर उतार दिया, सर उतार के तेशा उसके कंधे पर रख के चले गए। और उसके बाद जब उनके वालिद ने एतराज़ किया कि आपने इस बुत को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं, आप इससे पूछें क्योंकि ये आपका खुदा है, ये आपका रब है। तो इसको बताना चाहिए कि किसने इसके साथ छेड़छाड़ की, किसने इसके साथ ज़्यादती की है। तो वो वाक़या यकीनन आपने सुना होगा। उस वाक़े के 2 वर्जन है। एक वर्जन ये इस्लामी वर्जन है कि आपने जो टेम्पल था उसके अंदर जाके बुतों को तोड़ दिया था और वहाँ पे तेशा रख दिया था। और जो ज्यूश रवायात हैं उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ अपने वालिद की जो वर्कशॉप थी उसके अंदर बुत को डैमेज किया था, जो हज़रत आज़र नाम था उनका, आज़र हम कहेंगे। और वो आज़र बुत बनाने वाले को भी कहते हैं जो उनके वालिद का नाम था, तो इसलिए आज़री भी कहा जाता है। अगर आपने देखा हो जो बुत फरोश होते हैं या बुत बनाने वाले लोग होते हैं, पर्शियन में आज भी उनको आज़री कहा जाता है। और उनकी जो वर्कशॉप थी उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत को डैमेज किया था। ये 2 मुख्तलिफ रवायात हैं, इसराइली रवायत है और दूसरी इस्लामी रवायत है। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से नकल मकानी की। अब यहाँ पे कहानी एक और भी है। अगर आप टर्की जाएँ तो वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम शानली उर्फा है, और ये क्लेम किया जाता है हिस्टोरियन की तरफ से कि वो जो उर शहर था जिसका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है, ये जिसका जिक्र बनी इसराइल के वाक़यात के अंदर है और इस्लामी किताबों के अंदर है, वो जो शहर था वो उर नहीं था, वो उर्फा था और उसका ताल्लुक आज के टर्की के साथ है। तो ये क्लेम भी किया जाता है और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि जो नमरूद था जिसके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था, वो नमरूद जो उसका ताल्लुक शानली उर्फा के साथ था और वहीं पे उसकी कब्र है। और उस कब्र के जो इलाका है, जो पहाड़ है, उसको नमरूद देगी कहा जाता है और वो बिल्कुल पिरामिड की तरफ है। मुझे जाने का वहाँ पे इत्तफाक भी हुआ और वहाँ पे जो नमरूद था उसका बहुत बड़ा पुराना पैलेस भी था जिसे बाद में तोड़ दिया गया था और कुछ ज़लज़लों की वजह से भी वो डैमेज हो गया, लेकिन आज भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुत मौजूद हैं। तो आप अगर नमरूद देगी को ट्रैक करें, गूगल करें, तो आपको वहाँ से बुत भी नज़र आ जाएंगे और वो पिरामिड सा भी आपको मिल जाएगा जिसके अंदर नमरूद की कब्र है, जिसे अभी तक खोद के बाहर नहीं निकाला गया। तो शानली उर्फा शहर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर था और यहीं पे नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान लड़ाई हुई थी और यहीं पे वो तालाब था जहाँ पे लकड़ियाँ जमा करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की गई थी। अगर आप शानली उर्फा जाएँ जहाँ पर मैं गया हूँ तो वहाँ आज भी वो तालाब मौजूद है और उसके अंदर मछलियां भी हैं जिसके बारे में कुरान मजीद ने कहा था कि आग ठंडी हो गई थी और उसके अंदर मछलियां पैदा हो गई थी। और कुछ जो बाइबल है उसके अंदर भी ये वाक़या लिखा गया है। तो आज भी वहाँ पे मछलियां मौजूद है और कहा जाता है कि ये वही मछलियां हैं, उसी नस्ल की मछलियां हैं जिसका जिक्र है इस आसमानी किताबों के अंदर था। तो वहाँ पे कुछ पुरानी कब्रें भी बनी हुई हैं। फिर साथ ही एक पहाड़ है जिसके ऊपर कहा जाता था कि ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर से मजनीक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख के और इस तालाब में फेंका गया था और जहाँ पे आग लगाई गई थी। बहरहाल अब ये वाक़या उर शहर का हो या उर्फा शहर का हो, इसके बारे में तो कन्फ्यूजन है, कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तय है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर उर में थे तो वहाँ से नकल मकानी करके वो उर्फा आए थे और वहाँ पे नमरूद के साथ उनका मुकाबला हुआ था।
اور اگر وہ عرفہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جو ماضی ہے سارا عرفہ کے اندر گزرا تھا تو پھر یہیں پہ نمرود تھا اور یہیں پہ وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کو لے کے اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہ فلسطین چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے ان کا ایک سفر مصر کا بھی تھا۔ وہ واقعہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا جس میں حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہے۔ تو وہ واقعہ ڈیفینیٹلی آپ نے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پھر مذہبی کتابوں کے اندر آپ نے پوری ڈیٹیل اس کی پڑھی ہوگی۔ تو اس کے بعد وہیں پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ظاہر ان کی کنیز تھی حضرت سارہ علیہ السلام کی، وہ ان کا تعلق مصر کے ساتھ تھا اور وہ عربی سپیکنگ تھی، وہ پھر ان کے ساتھ ہی یہاں دوبارہ فلسطین کے اندر آئی، اور پھر وہیں پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو یقیناً ازبر ہوگا اور آپ نے بارہا اس کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ دو خوشخبریاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے اور ایک بری خبر ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا سن لی ہے اور انہیں اولاد نرینہ سے نوازا جائے گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت مینوپاز ہو گئی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس سے آگے چلے گئے تھے، لیکن یہ ظاہر معجزہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب یہ خبر حضرت جبریل امین سنا رہے تھے تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کا ٹینٹ تھا اور وہ ریڈ رنگ کا ٹینٹ ہوتا تھا، اس لیے ایک ریڈ ٹینٹ کے نام سے ایک سیریل بھی بنی ہوئی ہے، بلکہ ایک بڑی طویل قسم کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس کے اندر وہ خواتین جو بنی اسرائیل کی خواتین ہیں اور بڑی مقدس خواتین ہیں ان کے تمام قصے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان خواتین کے جو ٹینٹس ہوتے تھے وہ ریڈ کلر کے ہوتے تھے۔ تو ریڈ ٹینٹ کے نام سے بھی ایک سیریز ہے، کبھی آپ کو موقع ملا تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کا جو ٹینٹ تھا وہ ریڈ کلر کا تھا اور وہ اندر بیٹھ کے جبریل امین کی گفتگو سن رہی تھی۔ تو اس وقت جب جبریل امین نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا جائے گا، تو حضرت سارہ علیہ السلام کا کہا نکل گیا۔ تو اس کے فوراً بعد حضرت جبریل امین نے یہ بتایا حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جو آپ کا صاحبزادہ ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسحاق جو لفظ ہے یا اسحاق جو لفظ ہے یہ ہبرو میں کہکہے کو کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ خوشخبری حضرت سارہ علیہ السلام کو سنائی گئی تھی حضرت جبریل امین کی طرف سے، تو اس وقت سارہ علیہ السلام کے منہ سے کہکہا نکلا تھا، اس لیے اس بچے کا نام اسحاق رکھ دیا گیا تھا، حضرت اسحاق رکھ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لمبا قصہ ہے اور آپ کئی مرتبہ ان کو سن چکے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا، پھر وہ یہاں مکہ تشریف لے آئے، یہیں پہ صفا و مروہ کا واقعہ پیش آیا، پھر یہیں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں۔ یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں۔ اور جو پیچھے رہ گئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام فلسطین کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا جن کا نام حضرت اسحاق ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ ظاہر ان سے پھر ایک حسب نسب سٹارٹ ہوا بنی اسرائیل کا، اور اس سائیڈ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان سے پھر عرب کے اندر ایک ریولوشن آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا جو تعلق تھا اسی قبیلے کے ساتھ تھا، یہ اسی حسب نسب کے ساتھ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جا کے لڑی ملتی ہے۔ تو یہ آپ نے یقیناً سارے واقعات سن لیے ہوں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنا جو ہے نا اس میں یہ سارا سحر ہے اور ساری ڈیٹیل ہے جو آج آپ کو جنگ نظر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ تو جناب حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خود نبی تھے اور بہت ہی بزرگیدہ نبی تھے، اور آپ نے یقیناً بہت سارے واقعات ان کے نام سے سنے ہوں گے، اور جو عشق تھا، سوز تھا ان کی آواز کے اندر، وہ بھی آپ یقیناً اس سے بھی واقف ہوں گے، تو اس کو بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی 4 اہلیہ تھیں جس میں 2 بیویاں تھیں اور 2 ان کی لونیاں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ جو 12 بیٹے ہیں یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا اسرائیل، تو اسرائیل جو تھا ان کا خطاب تھا، انہیں اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، تو اس لیے جو 12 بیٹے جو ان کے پیدا ہوئے تو یہ بعد میں بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسب نسب سے تھا، یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ تو یہ جو 12 بیٹے تھے اس میں وہ آپ کو میں نام آپ کو سناتا جاتا ہوں، یہ نام ہبرو میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، عربی میں نہیں ہے۔ ایک روبن تھے، ایک سائمن تھے، پھر لیوی تھے، پھر جودا۔ یہ جودا آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت جوداازم ہے، آپ نے سنا ہوگا جوداازم یا یہودی۔
تو یہودا جو ہے وہ ظاہر ہیبرو ورڈ ہے، تو اس کو عربی میں یہودا کہا جاتا ہے. تو یہودا اور جودا دونوں ایک ہی ہیں، اور بس یہ لینگویج کا فرق ہے. تو اس کے بعد ڈین ہے، پھر ان کے بعد نفٹائی ہے، ایک نفتالی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، بڑا ڈیفیکلٹ سا نام ہے. یہ بھی ان کے صاحبزادے تھے. پھر کارڈ تھے ایک صاحبزادے، پھر اشر تھے ان کے ایک صاحبزادے، پھر اسچر تھے ان کے صاحبزادے، پھر زبلون تھے ان کے ایک صاحبزادے، پھر جوزف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے بنیامین، اور ان کو ہبرو میں یا انگلش میں بینجامن کہتے ہیں. تو بینجامن بھی آپ نے بہت نام سنا ہوگا. اور جو بینجامن ہے اس کو اگر ہم عربی میں پڑھیں تو بنیامین ہے، اور قرآن مجید کے اندر ظاہر بنیامین کا ذکر ہے. اور یہ دونوں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے، یہ دونوں ایک ان کی والدہ کامن تھی، اور ایک ہی والدہ میں سے یہ دونوں صاحبزادے تھے. تو یہ 12 جو بچے تھے یہ بعد میں 12 ٹرائب بنے ہیں بنی اسرائیل کے. اور یہ آپ نے 12 قبیلوں کی کہانی تو آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی. اسی زمانے میں یہاں جو تھے قحط آیا تھا اور فلسطین کے اندر، اور اسی میں آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور بڑی دل آویز قسم کی پرسنالٹی تھی ان کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے، آپ ان کو دائیں بائیں ہونے نہیں دیتے تھے، اور اس وجہ سے جو باقی بچے تھے یا ان کے جو بھائی تھے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے اتنا قریب کیوں ہیں. تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور نکال کے ان کو مصر لے گئے. اور مصر کیونکہ اس وقت منڈی تھی بہت بڑی، اور ہر قسم کا مال وہاں پہ بکتا تھا. وہاں پہ غلام بھی بکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اجناس بھی بکتے تھے. تو جب وہ مصر لے گئے تو مصر میں یہ شرقیہ کا علاقہ ہے، یاد رکھیں کیا علاقہ ہے؟ شرقیہ. تو یہ کائرو سے بالکل سائڈ پہ آگے چل کے ہے. تو وہاں پہ وہ واقعہ تھا جو زلیخا کا اور پھر عزیز مصر کا. تو یہ ذہن میں رکھیں، عزیز مصر بادشاہ نہیں تھا، عزیز مصر گورنر تھا، اور جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا. تو فرعون کا ایک علاقہ ہے، فرعون ایک بڑی مصر ایک بڑی سلطنت ہے، اس کا بادشاہ فرعون ہے. اس سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اور اس صوبے کا جو گورنر ہے اس کو عزیز کہا جاتا تھا. تو عزیز مصر نام نہیں ہے، عزیز مصر ایک ٹائٹل ہے، اور اس کی جو بیگم تھی زلیخا اس کا نام تھا. آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہوگا بہرحال. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے خرید لیا، یا زلیخا کے خامد نے خرید لیا، اور اب وہ ایک جو گورنر تھا اس کے گھر میں وہ پلنے لگے. یہ سارا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. اسی دوران جب وہ سارا پھر وہ جیل چلے گئے یوسف علیہ السلام، پھر فرعون نے یعنی یہ دیکھیں عزیز مصر نہیں بلکہ فرعون نے پھر خواب دیکھا. اس نے پھر خواب کی تعبیر پوچھی. پھر ایک اس کا ساقی دان تھا. ساقی دان ایسا کہتے ہیں ایک ایسا بندہ جو شراب بادشاہ کے پیالے میں ڈالتا ہے، وہ پیچھے کھڑا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جیل میں تھا، ایک بندہ میں نے دیکھا ہے، اس کو ہر خواب کی تعبیر آتی تھی، تو اگر آپ اس کو بلائیں تو وہ آپ کے خواب کی تعبیر دے گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور پھر فرعون کو انہوں نے خوابوں کی تعبیر دی. تو وہ فرعون کو پسند آ گئے. فرعون نے ان کو اپنا وزیر بنا دیا، اور وہ وزیر بھی زراعت کا وزیر کہ جو خوراک کا بندوبست کرتا ہے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے فرعون کے ساتھ بہت زیادہ فٹ ہو گئے، بہت زیادہ آگے معاملات بڑھنے شروع ہو گئے اور بڑے طاقتور ہو گئے. اور اسی دوران پھر آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ نے یہ پوری کہانی پڑھی ہوگی، میں اس کو مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ لمبی کہانی ہے. اسی دوران پھر فلسطین کے اندر قحط پڑا. تو وہ ظاہر ساز و سامان خریدنے کے لیے مصر آتے تھے. تو وہ جب مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر تھے، طاقتور تھے، پرسنالٹی بدل گئی ہوئی تھی، مشہور ہو گئے ہوئے تھے. تو بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. اس کے بعد ساری کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا ہے. بنیامین ان کا بھائی تھا، بنیامین کو رکھ لیا انہوں نے، وغیرہ وغیرہ. لمبی کہانی، اس کو مزید مختصر کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے 12 جو فیملیز تھی، 12 بھائی تھے، وہ اپنے خاندانوں سمیت مصر کے اندر شفٹ ہو گئے. جب وہ مصر میں شفٹ ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس دے دیں، چھوٹی چھوٹی جگہ دے دیں، کیونکہ اس وقت وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے، وہ کسی کو بھی جگہ الاٹ کر سکتے تھے. تو جب وہ 12 مختلف جگہیں، 12 مختلف گاؤں ان کو الاٹ کر دیے گئے، تو اس کے بعد ان کی آل اولاد پھیلنی شروع ہوئی. تو وہ 12 شہر بن گئے. اب وہ 12 ٹرائب ان کے 12 شہر بن گئے.
پھر اسی دوران پھر مصر کے اندر تبدیلیاں آتی چلی گئی، تو جو نیا فرعون تھا اس نے 12 کے 12 ٹرائب کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو بگار پہ لگا دیا کہ تم نے یہ نہر کھودنی ہے، یا تم نے یہ محل بنانا ہے، یا تم نے یہ شہر بنانا ہے، اور اسی میں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیولپ ہوئے۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ آئے گا جو میرے تخت پہ قبضہ کر لے گا، اس نے حکم دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے پیدائش کے بعد انہیں ٹوکری میں ڈالا اور دریائے نیل میں ان کو ڈال دیا، اور وہ ٹوکری چلتی چلتی محل کے پاس آ گئی۔ پھر جو ہمشیرہ تھی اس وقت فرعون کی، ان کو یہ بچہ پسند آ گیا، انہوں نے اس کو پالنا شروع کر دیا، محل کے اندر پلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کہانی آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس نکلے، انہوں نے پتہ چلا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور یہاں پہ بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، پھر وہی ان کے اوپر اترنا شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 12 کے 12 ٹرائب جو ہیں ان کو لو اور لے کے فلسطین میں واپس جاؤ، کیونکہ ان کی پرامسڈ لینڈ تھی جن کے بارے میں نے فیصلہ کیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کو واپس تمہاری اس مقدس سرزمین میں لے کے آؤں گا، تو آپ ان کو نکالو اور نکال کے تم ان کو فلسطین لے کے جاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 ٹرائب کو نکالا۔ اس وقت تک ان کی آبادی بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ تو بہرحال قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وہی ریڈ سی کو کراس کر کے، جس میں ظاہر ہے پھر فرعون ڈوب بھی گیا، وہاں سے یہ سعودی عرب میں داخل ہوئے، آج کے سعودی عرب میں، وہاں سے یہ جارڈن میں داخل ہوئے، جارڈن سے یہ وادی رم میں چلے گئے، جہاں پہ 40 سال بنی اسرائیل وہاں پہ گھومتا پھرتا رہا۔ اس سے پہلے جب یہ مصر کے اندر تھے تو وہاں پہ سینٹ کیتھرین کا علاقہ ہے، کوئی طور کا علاقہ ہے جہاں پہ میں خود بھی جا چکا ہوں، وہیں پہ پھر 10 کمانڈمنٹس آئیں، 10 احکامات آئے، تورا جو پہلی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی وہ وہاں پہ نازل ہوئی۔ تو یہ سارا جو قصہ تھا یہ وہاں پہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کے پھر آئے، پھر پیٹرا کے پاس آئے جارڈن میں، پیٹرا سے پھر آگے ایک کوہ نیمبو ایک جگہ ہے جسے ماؤنٹ نیمبو بھی کہتے ہیں، وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی قوم کے ساتھ، ان 12 ٹرائب کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے فلسطین ہے، اور میں نے اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا تم لوگوں سے، تو اب تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ کا سفر یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو لاسٹ ڈیسٹینیشن تھی جہاں سے انہیں فلسطین دکھایا گیا تھا، وہ اب جارڈن میں ہے، کوہ نیمبو میں، جو وہاں پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیگم صفورہ، ان کا انتقال ہوا، بی بی صفورہ، جس کے نام پہ آپ نے برانڈ دیکھا ہوگا، ایک پرفیومز کا میک اپ کا برانڈ ہے یورپ کے اندر صفورہ۔ تو یہ بیسیکلی بی بی صفورہ جو تھی وہ بیگم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کی تدفین ہو گئی۔ ان کی قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے دونوں کے بارے میں کہ جارڈن میں ہے یا پھر وہ فلسطین کے اندر ہے، کیونکہ کنفلکٹ ہے اس کے اوپر کہ یہاں ہے یا وہاں ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یوشع بن نون تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر بھی کرتے رہے، بڑے قریب بھی تھے۔ پھر یہ کیونکہ نبی بن گئے تو پھر انہوں نے قیادت کی، اور اس کے بعد فلسطینیوں کو لے کے، یہ اسرائیلیوں کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے، 12 ٹرائب کو لے کے یہ پھر فلسطین کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے حکمرانی سٹارٹ کر دی۔ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ صحرائے سینا کے اندر گردش کر رہے تھے 12 ٹرائب، تو ان میں سے ایک ٹرائب گم ہو گیا تھا، جو آج تک جس کو لاسٹ ٹرائب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرائب تھا جو گم ہو گیا، جسے آج بھی بنی اسرائیل تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ایتھوپیا چلے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ، کیونکہ ایتھوپیا کے اندر سے بھی بنی اسرائیل نکلے ہیں، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کر کے اسرائیل میں آباد کیا تھا۔ تو بلیک یہودی بھی موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا میں آ گئے تھے اور یہیں پہ ایران کے اندر یا کسی جو بخارا ہے، سمرقند ہے، یہاں پہ گم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پٹھان ہیں ہمارے ٹرائبل ایریا کے اندر، یہ لاسٹ ٹرائب ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ بعد میں یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ بہرحال ایک قبیلہ ان کا گم ہو گیا تھا، تو 11 ٹرائب ان کے رہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک کہانی جو ہے اس نے ٹرن لیا، کہانی اس طرح ٹرن لیتی ہے کہ 11 ٹرائب آئے، اور ٹرائب آنے کے بعد یہ ظاہر فلسطین کے اندر قابض ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کی جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کے بعد جو وہاں پہ قابضین تھے انہوں نے قبضہ چھڑایا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ وہاں پہ آباد ہو گئے، 12 کے 12 یا 11 کے 11 ٹرائب۔ ان میں جو یہودا تھا ٹرائب یا یہودا تھا ٹرائب، یہ بڑے غریب لوگ ہوتے تھے اور بڑے کمزور لوگ ہوتے تھے۔ تو باقی جو 10 ٹرائب تھے، جن میں بنجامن ٹرائب جو تھا بڑا تگڑا تھا، بنیامین کا جو حضرت بنیامین کا جو ٹرائب تھا وہ بڑا تگڑا تھا۔ تو اسے باقی جو ٹرائب تھے اپنے ساتھ 10 ان سب کو ملا لیا یا 9 کو ملا لیا۔ تو ملا کے نا بنجامن نے، انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنی ایک سٹیٹ بنا لی،
اور حکومت جو تھی وہ بنجامنس کے پاس چلی گئی، یعنی بنیامین کا جو ٹرائب تھا اس کے پاس چلی گئی. اور جتنے ٹرائبز ہیں نا اب ان کا نام اپنے جو بزرگ تھے ان کے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے نام پہ ان ٹرائبز کے نام ہیں. تو بہرحال جو بنجمن تھے انہوں نے باقی سب کو اپنے ساتھ ملا کے فلسطین کے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی، اور جو جودا تھے اس کو انہوں نے نکال دیا فلسطین سے. جب نکالا تو یہ ٹرائب جو تھی یہ ویسٹ بینک پہ آگے آ گیا، جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ویسٹ بینک جو ہے دو قسم کے ویسٹ بینک ہیں، وہاں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو ڈیڈ سی جو ہے، وہ ڈیڈ سی جو ظاہر پہلے سے لوط علیہ السلام کے دور سے وہ ڈیڈ سی بنا ہوا ہے، تو وہاں اس کا جو ویسٹ بینک ہے جو مغربی کنارہ ہے اس کے ساتھ یہ آباد ہو گیا. اور دوسرا جو مغربی کنارہ ہے وہ ریور جارڈن کے ساتھ بھی ہے، تو کچھ حصہ ریور جارڈن میں آ جاتا ہے اس کا مغربی حصہ ہے، اور کچھ جو حصہ ہے وہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے، وہاں پہ آ کے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو ان کا کام صرف ایک تھا، یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اسرت میں بڑی غربت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ فلسطین کے اندر داخل ہو سکیں یا پھر یہ جو یروشلم ہے آج اس کے اندر داخل ہو سکے، تو باہر ہی رہتے تھے. اور جو اندر گورنمنٹ تھی وہ بنجمن کی حکومت تھی، اور جو باقی ٹرائبس تھے وہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور ان ٹرائبس نے واپس آ کے بھی فلسطین کے مختلف حصوں میں آ کے اپنے جو حکومتیں تھیں وہ قائم کر لی تھی یا اپنی سٹیٹس بنا لی تھی. ان میں سے جو آپ نے ایک سنا زائنسٹ آپ نے سنا ہوگا، تو زائنسٹ جو ہے نا یہ زیون ہے. زیون ایک جگہ کا نام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ٹرائب تھا، جو جوزف کا ٹرائب تھا، وہ زیون میں آ کے آباد ہوا تھا. تو ان لوگوں کو زائنسٹ کہا جاتا ہے، اس لیے زائنسٹ کہا جاتا ہے کہ ان کی فلسفی باقی سب سے مختلف ہے. تو وہ بیسیکلی علاقے کا نام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پہ آ کے یا ان کا ٹرائب جہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا تو وہ علاقہ جو تھا نا زیون تھا، یا گاؤں کا نام زیون تھا، تو اس سے زائنسٹ بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال جو جودا تھے ان کو انہوں نے نکال دیا، اور اب وہ ویسٹ بینک پہ آ کے مقیم ہو گئے، اور سارا دن وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور رات کے وقت وہ گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا پروردگار ہم بھی آپ کے بندے ہیں، لیکن آپ کے دوسرے بندوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا ہے، تو آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہمارے اوپر اپنی حکومت کے دروازے کھولیں، ہمارے اوپر خوشحالی کے دروازے کھولیں، ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر کرم کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی دعا سن لی. جب یہ دعا سنی تو اس کے بعد جو طاقتور ترین انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ جودا قبیلے کے اندر سے آئے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جن کو ڈیوڈ کہا جاتا ہے، ان کا تعلق جو تھا وہ اسی قبیلے سے تھا، جودا سے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کا تعلق بھی جودا سے تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا تعلق بھی جودا کے ساتھ تھا. تو جو طاقتور انبیاء اس کے بعد آئے ہیں جن کے اوپر کتابیں اتری ہیں، ان سب کا تعلق جو تھا جودا کے ساتھ تھا. وہ یہودی تھے، یعنی یہودا یا جودا یا یہودی. تو وہ اس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو تب بھی وہ جودا قبیلے کے اندر سے ہی ہوں گے. اب یہ جو جوداز ہیں ان کا ایشو کیا بنا اور ایران کے ساتھ ان کا کنفلکٹ کیا ہوا تھا، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. اگر آپ یہ کہانی پوری سنیں گے تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ یہودیوں کا ایشو کیا ہے، اسرائیل کا ایشو کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایران کا ایشو کیا ہے، اور کیوں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کیوں یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کیوں ایسا ہوگا کہ اس جنگ کو دنیا کی آخری جنگ بھی کہا جاتا ہے. آپ اگلا